अब आप इसको कर लें, आप अपने आप को रिकॉर्डिंग का सेट कर लें। अच्छा, मैं बात जारी रखती हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा के सूरह फुरक़ान आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़ाल रसूल, कि रसूल क्या कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। ये कैसे छोड़ा था? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब हज़रत सल्लम या और भी रसूल कहेंगे कि मेरे कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। कैसे छोड़ा था? पढ़ते तो थे, उस पे अमल नहीं करते थे, या उसको गलत तरीके से पढ़ते थे। इसको सही तरीके से पढ़ने में सीरियस ही नहीं थे, या सीरियस भी थे तो फिर भी कहीं कोशिश नहीं करते थे कि कहीं जाके सीख ले। उनको पता होता था हमारा रॉ सही नहीं निकल रहा, हमारा गाइड सही नहीं निकल रहा, हम किसी से पूछते ही नहीं थे, तो उसको मजाक बनाया हुआ था। तो क़यामत के दिन हम डरे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारे खिलाफ कंप्लेन ना करें कि मेरी कौम ने इसको कुरान को छोड़ दिया था। हाथ में तो पकड़ा हुआ था, मगर जल्दी जल्दी रट्टा लगा के पढ़ रहे थे और को मिस्टेक्स कर रहे थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमें दुआ मांगनी है, ए हमारे रब, हम अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया, और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह से रहम की हम दुआ दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह ताला हमें जो भी सीखने आए हैं, या अल्लाह ताला हमें सिखा दे। अल्लाह ताला टीचर सॉरी, वो मैसेज आया है कि वो कह रही हैं आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, वो एक मैसेज टेक्स्ट में देख रही थी। जी जज़ाकल्लाह, आपने बता दिया। आप उनको लिख दे कि आवाज क्लियर, में भी उनको ना आ रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अच्छा, अब अल्लाह ताला क़ाल अल्लाह ताला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। अब देखिए, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, फिर कोई है जो नसीहत हासिल करे। अब ये देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है समझने के लिए, तो इसका मतलब है कि फिर मैं और आप कह ही नहीं सकते कि ये मुश्किल है। अल्लाह ताला ने इस सिर्फ कुरान को आसान नहीं किया, इससे रिलेटेड जितने भी मजमून है, जितने भी टॉपिक्स है, सबको समझने के लिए आसान कर दिया है। इसकी तजवीद होगी, इसकी तफसीर होगी, कोई भी चीज़ हो आसान है। बस ये कि कोशिश हमने करनी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है और कोशिश करनी है। तो अभी भी हम जब कुरान को ज्वाइन किया, हमने तजवीद को ज्वाइन किया, तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि कहते हैं शैतान फकर से डराता है, और फकर यही नहीं है कि हमें डराता है मुफलिसी से कि हम गरीब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। हर चीज में डराता है, हर चीज में डराता है। अभी वो कहेगा हम मुझे और आपसे कि तुम टाइम तो होता नहीं, बैठ गई हो, है ना, कहेगा। कहेगा बच्चे डिस्टर्ब होंगे, नमाज डिस्टर्ब होगी, तो नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इस कुरान को आसान बनाया है, तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह उस रास्ते को भी आसान बनाएगा, जिस रास्ते के जिसके जरिए हम सीख सकते हैं। मे भी हमारे बच्चे जो हमें वैसे तंग करते होते हैं, इस वक्त तंग नहीं करेंगे। और अगर तंग करें भी ना, जैसे होता है बाज़ को बहुत पीछे से दुपट्टा खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संभल के बैठ जाएं, उनसे प्यार से बात करें, वो सुन लेंगे। अल्लाह ताला हमसे पहले आसानी फरमाए। या क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रब्बु तबारक व तआला मन शग़लहुल क़ुरआनु अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतहु अफ़ज़ल मा उअतियस्साइलीन व फ़ज़लु कलामिल्लाह अला साइरिल कलामि कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि कुरान मजीद में मशगूलियत के बायस जो कुछ मेरा जिक्र करने और मुझसे दुआएं मांगने से रह गया, तो इसको मैं दुआएं मांगने वालों से भी ज्यादा देता हूँ। और अल्लाह के कलाम की बरतरी तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर है। कितनी खूबसूरत बात है ये, देखें। ये इसको ना अपने दिल पे लिख लें, इसको अपने दिल पे लिखें। कि अभी देखें, आप में बहुत सारे पाकिस्तान में लोग मगरिब की नमाज पढ़ के बैठे होंगे, उन्होंने बहुत सारे वजीफे करने थे, उन्होंने दुआएं मांगनी थी, मगर वो उन्होंने क्या किया, नमाज यहाँ क्लास में आ गए। तो उन सब के लिए परेशान हल ये देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए यहाँ मफहूम यही है कि अगर हम कोई भी कुरान में जब मशगूल हो जाते हैं ना,
تو اللہ ہمارے دنیا کے کام کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو کوئی ہم ذکر کرتے ہیں، میوٹ کر لیں. آپ میں سے کوئی ہے جس کی سسٹر؟ اچھا سسٹر سیما، اپنا خیال رکھیں. آپ کس پہ آواز آ رہی تھی؟ میں نے آپ میوٹ کر دیا ہے. میں آپ کو یہ فرما رہی ہوں کہ دیکھیں، ابھی ہم نے دعائیں ہیں اس کے لیے سب جو بھی ہم دعائیں مانگنے کے ذریعے رہ گئے اور ہم آ کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا ذکر کرنے مجھ سے دعائیں مانگنے سے رہ گیا تو اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، وہ وظیفے وہ ذکر اذکار بھی قبول ہوں گے کہ جو کہ آپ چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ فکر نہ کریں. اور اللہ کی کلام کی برتری تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر حاصل ہے. کتنا، اب آپ خود سوچیں، اللہ کہاں اور ہم کہاں. اللہ کی کیا شان ہے، کیا ہم تو کہیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر اللہ کے کلام کو فوقیت حاصل ہے. تو ہم اس کلام کو لے کے بیٹھے ہیں. اب وہ آپ ذکر اذکار چھوڑ کے آئے نا، یہ وہ بھی کلام ہے اور یہ بھی کلام ہے. تو ہم کلام ہی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں افضل بزرگی والا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب اس پہ آپ دیکھیں، میں ہوں اور آپ ہیں. میں بھی سیکھنے بھی آئی ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی سیکھنے آئی ہوں. کیونکہ ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی سیکھتی ہوں، بہت کچھ سیکھتی ہوں. تو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ بھی استاد ٹیچر ہوں گے. آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جس کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، مجھے معلوم ہے. میں تو کوئی علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے گائیڈ کریں گے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کہ بے شک تم پر افضل یعنی بزرگی والا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو انشاءاللہ ہم سب اس کیٹیگری میں ہیں انشاءاللہ. اب بک کی طرف آتے ہیں. یہ جو بک ہم پڑھیں گے اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹاپ پہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی کہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اسی کو میں آگے ایکسپلین کروں گی کہ اس بک کے اوپر انہوں نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیوں لکھا ہوا ہے. تو اس ہماری بک کا نام ہے القول السدید فی علم التجوید، کہ سیدھی بات. قول السدید کہتے ہیں سیدھی بات، سچی بات، یا ایسی بات جو سمجھ آ جائے. فی علم التجوید، علم تجوید میں. اور علم تجوید کا علم، تو ہم اچھی اور سچی بات ہوگی جو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور ان کو کس پہ لکھے؟ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ نے. تو اس میں اسی کے کچھ اقتباسات لے رہی ہوں، کچھ پیپر، کچھ پارٹس لے رہی ہوں جس کے تھرو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ وہ کیا بتانا چاہیں اس میں تھوڑا سا. تو ابھی کورس آج سے سٹارٹ نہیں ہے، یہ کتاب کا تعارف ہی ہے اور اس کے ذریعے ہے. تو اس میں تقدیم کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت ہے. صراحت یعنی کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے بلسان عربی مبین. بلسان زبان میں، عربی مبین واضح، یعنی صاف عربی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیا. اور اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی آگے سے کٹنگ ہوئی ہے. قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن مجید کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت و جلالت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیا اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے. یعنی کہ قرآن کو اس طرح ہی پڑھا جائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کیا، خود آگے انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس طرح پڑھنا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھا. تو ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ ہم نے عربی اس طرح پڑھنی ہے جیسے عربس پڑھتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیا اس طرح اس کی تلاوت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ رب العزت خود فرماتے ہیں وَرَتِّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. خوب ٹھہر کے پڑھا. اور دیکھیں خوب ٹھہر کے بھیجا بھی ہے. ایک دفعہ میں نازل تو نہیں ہوا نا، ایک دفعہ میں نہیں نازل ہوا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے ایک دم ہم سب
دے دیتے تو ہمیں تو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اس کو نازل بھی سلو کیا، تو ٹھہر ٹھہر کے ہم نے بھی ٹھہر ٹھہر کے سیکھنا ہے انشاءاللہ، تو اچھا سیکھ لیں گے. اور سرتاج رسول کو بھی حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. یہ سورہ المزمل میں ہے. اسی طرح علامہ جزری والقسطلانی رحمۃ اللہ نے سیدنا علی رضا عنہ کے حوالے سے ترتیل کے معنی یوں بیان کیے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف، کہ وہ تجوید ہے الحروف، حروف کی تجوید ہے. یعنی حروف کو ہم نے خوبصورتی سے پڑھنے کا سیکھنا ہے. ومعرفت الوقوف، معرفت تعارف سے نکلے کہ ہم نے جانا ہے وقوف کو، یعنی وقف کے جہاں جہاں وقف کرتے ہیں نا اس کے علم کو بھی جاننا ہے، کہ حروف کو ان کے مخارج سے جملہ صفات کی سزا ادا کرنا اور وقفوں کی پہچان کرنا. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ ایک تو کہ الفاظ کو سیکھنا ہے کہ وہ کیسی اس کی صفات ہیں، جو لیٹر الف با تا تھا، اور پھر ہم وقت کو بھی سیکھیں گے. اور وقت کو کیوں سیکھیں گے، بہت اہم ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ بظاہر لگتا ہے یہ کیا بات ہے، وقت کے رول کو سیکھیں گے کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے پورے معنی اگر غلط جگہ رک جائیں تو غلط معنی ہو جاتے ہیں، جس کو آج کل اصطلاحی زبان میں تجوید کا نام دیا جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جودہ القرآن، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو. اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْرِصُ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ. سعادت مند شخص قرآن مجید کو حاصل کرنے کی حرص کرتا ہے اور اس کی ترتیل سے کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے نا. ہم تو اکتا جاتے ہیں، تھوڑی دیر سلو پڑھتے ہیں نا، بور ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں تو آج ایک پارہ ختم کرنا تھا، ابھی تو میں ایک رکوع ختم کیے، دوڑ لگاؤ، ہے نا. تو نہیں، اگر آپ کو قرآن اچھا سیکھنا ہے تو اپنی سپیڈ کو بھی سلو کرنا ہوگا، سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہوگا. یہی وہ تقریر و توضیحات تعامل عمل صحابہ تھا، یعنی کہ یہی صحابہ کا عمل تھا جس کی بنیاد پر تجوید کے قواعد اجمی ہوتا ہے نان عربس، ہم لوگ کو آسانی کے لیے مرتب کیے گئے. یعنی کہ عرب کو تو عربی بولنی آتی ہے نا، تو یہ جو قواعد بیان کیے گئے نا یہ ہمارے لیے خاص طور پہ ہیں. اور انہی قواعد یعنی ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن بشارت کس کو ملے گی؟ جو کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے. چنانچہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے آپ نے خیال کیا کہ مائک کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت کنت تقرأها. یعنی قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، ترتیل اوپر آپ دیکھیں نا ورتل لکھا ہوا ہے، ترتیل کو ہی کہتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا. یعنی کہ کیا دنیا میں جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا نا، سمجھ کے قرآن کو طریقے سے، اس کے لیے یہ بشارت ہے. اور اس کو وہاں بھی کہا جائے گا ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، آج بھی اسی طرح پڑھ. یعنی آج بھی وہ سلو پڑھے گا نا اور سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. آپ سوچے کتنی سیڑھیاں وہ چڑھ جائے گا، جس سیڑھی پہ وہ پہنچے گا وہ اس کا مقام ہوگا، سمجھے کہ وہ اس کا ریزیڈینشل ایریا ہوگا، وہاں پہ وہ رہے گا. تو جتنا ہم سیکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا ترتیل کے ساتھ لیں گے، جتنا ہم حفظ بھی کریں گے، اتنا زیادہ ہم قیامت کے دن جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز اتنا اونچا ہمارا مقام ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید پیدا فرما دے. آمین. تو ابن جزری رحمۃ اللہ جو کہ ایک اسکالر ہیں، علماء عالم ہیں اس کے تجوید کے، اور انہوں نے پوری ایک نظم اس پہ لکھی ہے. تجوید ہی کے جو قواعد ہیں اس کو ایک نظم کی شکل دی تھی. انہوں نے کہا فَلْيَحْرِصِ الصَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ.
بس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کل قیامت میں اس قرآن مجید کو ہمارے لیے صرف سفارشی بنا دے۔ بقول شاطبی بھی یہ تجوید کے عالم ہیں، انہوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ مِمَّنْ يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذَا مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ اور ہمیں بنا دے ان میں سے ہوگی اس کی کتاب یعنی میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے کی توفیق دے کہ جن کے لیے قیامت کے دن صرف قرآن سفارش کرے گا، کیونکہ انہوں نے نہ قرآن کو بھلایا ہوگا اور نہ کبھی سستی اور غفلت سے کام لیا ہوگا۔ یعنی کہ سفارشی کس کے لیے ہے؟ آپ نے نوٹ کیا کس کے لیے سفارشی ہے؟ کسی کو سمجھ آیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ ہاں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، مگر ترتیل سے اور تجوید ترتیل سے رول کو سمجھتے ہوئے اور صفات کو لیتے ہوئے جی سب چیزیں تو بالکل اس کو سمجھا اور اس پہ عمل بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف وہ قاری نہیں تھا، وہ ہوتا ہے نا قاری، کون سا بنتا ہے قرآن، وہ جو شعر تھا کچھ قاری نظر آتا ہے، تو اس طرح کے۔ اور ہمیں لوگوں یہ دیکھیں نا، یہ وہ ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس نے بھلایا بھی نہیں، قرآن کو بھلایا نہ ہوگا، نہ کبھی سستی اور غفلت سے کام لیا ہوگا، غافل نہیں ہوگا وہ قرآن سے۔ حدیث میں ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، یعنی قرآن شفاعت کرنے والی کتاب ہے، اس کی شفاعت سنی جائے گی، ہے نا، سنی جائے گی قرآن کی۔ وہ کسی کی شکایت کرے گا اور کسی کی تصدیق کرے گا، یعنی تصدیق یعنی کہ وہ کہے گا ہاں اس نے میرے حق ادا کیا۔ قیامت کے روز وہ جس کی شفاعت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جس کی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اب قرآن پڑھنے والے کی بات نہیں ہوئی، یعنی جو قرآن جس نے اچھا پڑھا اس کے لیے جو قرآن ہوگا وہ سفارش کرے گا، اور جس نے اس کو، جیسے ہم بھاگا بھاگا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، کبھی بس ہم نے دوڑ لگائی ہوتی ہے، قرآن اس کے لیے سفارش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو مگر یہ بات ہے کہ اب میں اور آپ سوچیں گے کہ میری تو قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا، خاص طور پہ ہم ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، ہمیں قرآن ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے منہ پہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں، وہ ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور مگر یہ اللہ کی مدد مانگے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا قرآن ٹھیک ہو جاتا ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور اگر نہیں بھی آئی نا تو ایک حدیث ہے، اس کے مفہوم میں اس کا تھوڑا سا پارٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پورا نہیں ہے۔ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ the one who reads the Quran but stutters and find it difficult receives a double reward۔ یعنی کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ادھر ادھر سے سیکھ رہا ہے، مگر وہ پھر بھی مسٹیکس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے لیے اجران ہے۔ اجران کا مطلب اجر اور آن الف نون جب آتا ہے نا، اس کا مطلب تھا دو، ڈبل۔ یعنی کہ ایک شخص جو مفہوم ہے حدیث، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو ماہر قرآن ہے نا، ماہر قرآن جو قرآن میں ماہر ہے، اس کا جو مقام ہے وہ فرشتوں جتنا ہے، اور جو ایک شخص دوسرا ہے کہ وہ ماہر نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ مسٹیکس کرتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، اپنی مسٹیک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسٹل جب وہ مسٹیک کرتا ہے تو اس مسٹیک کا ڈبل اجر ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، مسٹیک کا اجر ہے، اچھا پڑھنے کا اجر نہیں، مسٹیک کا۔ تو ہمیں کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا، دل کو ہم نے نہیں توڑنا کہ میں تو مسٹیک کیے جا رہی ہوں، مجھ سے تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس کا اجر کتنا مل رہا ہے، ہر لفظ کو جیسے ہوتا ہے ڈبل اجر مل رہا ہے، ڈبل۔ تو مسٹیکس پہ بھی خوش ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جان بوجھ کے مسٹیکس کریں، جان بوجھ کے نہیں مسٹیکس کرنی، اس کا اجر نہیں، اس کی سزا ہے جان بوجھ کے کرنے کی۔ آپ کوشش کریں پھر بھی غلطی تو کوئی بات نہیں ہے، آگے میں اس کو بتاؤں گی بھی، یہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کے اور انجانے میں مسٹیک کی بات یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی۔ تجوید کے معنی دیکھیں اس میں ہے، یہ کہیں اور سے میں نے لیا ہے تو مجھے بات اچھی لگی تو میں نے آپ سے شیئر کرنی چاہیے کہ تجوید کے معنی عمدگی اور خوبصورتی کے ہیں، جو خرابی اور بدنمائی کی ضد ہے۔
ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز خراب ہو، بدنما ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تجوید، یعنی کہ عمدگی اور خوبصورتی. اور قرآن کی اسلام میں تجوید کے معنی قرآن مجید کو تلاوت سے اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلامات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور راب کی غلطی سے پاک صاف ہوں. یعنی کہ کوئی لفظ نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی تبدیل بھی نہ ہو، اعراب کی غلطی بھی نہ ہو، یعنی کہ اعراب مین زیر زبر پیش وغیرہ کی غلطی بھی نہ ہو، تو وہ تجوید ہے. نیز اس تلاوت کی کیفیت متواترن سلسلہ بسلسلہ برگاہ نبی تک متصل سنت سے ثابت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ثابت ہو کہ یہ پوری چین، یعنی کہ ہم نے اپنے استاد سے سیکھی، استاد نے اپنے استاد سے سیکھی، استاد نے اپنے استاد سے سیکھی، اینڈ تک اس ساری چین جو بن جاتی ہے کہ وہ پتہ چلے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس طرح متصل سند کا مطلب جڑی ہوئی سند چین کو کہتے ہیں. یعنی پوری چین کی طرح اگر ہم اس کو چیک کریں نا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم بالکل اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انتہائی عمدہ طریقے سے اس پر پیرا ہو کر اجر ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری کون ہے؟ وہ جو باوجود قدرت کے تجوید کو ترک کر کے بے عملی میں مبتلا ہے. یعنی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باوجود قدرت ہے ان کے پاس، مگر تجوید کو ترک کر کے بے عملی میں مبتلا، یعنی کہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے. ان کے پاس ذرائع ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں مگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اور تیسرے ہیں وہ جو معذور ہیں، یعنی محنت کے بعد بھی صحیح ادا کرنے پر قادر نہیں ہو سکے. تو یہ تیسرے والے وہ ہیں کیٹیگری جو میں نے ابھی اوپر ذکر کی، جس کے لیے اجران ہیں، 2 اجر. ٹھیک ہے نا، کہ اجر کس کے لیے؟ معذور لوگوں کے لیے، یعنی کہ ان کے پاس عذر ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں مگر ہم سے ہو نہیں رہا ہے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے. اور یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے نا، ان کے لیے ڈبل اجر نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں. تو میں اور آپ اب سوچیں، ہم سیکھنے آئے کلاس میں، تو اب جان بوجھ کے چھٹی بھی نہیں کرنی، جان بوجھ کے پیچھے نہیں ہٹنا، کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس قدرت ہوگی. قدرت میں آپ کو یہ بتایا نا کہ کلاس ریکارڈ بھی ہوگی، آپ اس سے بھی سن سکتے ہیں. جو شخص اس کو ایکسپلین بھی یہاں کیا گیا کہ جو شخص کلام الہی کو صحیح تلفظ کے موافق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ نفسانی بے نیازی اور اپنی حفظ و ضبط پر اعتماد کرتے ہوئے کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کرنے کو اپنی انسلٹ اور حد تک سمجھتا ہے جو اسے قرآن مجید کے صحیح تلفظ سے آگاہ کرے، تو ایسا شخص بلا شبہ گناہ گار اور کتاب اللہ کے معاملے میں بد دیانت ہوگا. یعنی اس کی بات ہوئی نا جو سیکنڈ کیٹیگری تھی. تو ہمیں سوچنا ہے کہ میں اور آپ جب بھی پڑھیں، ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں، میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور رہوں گی انشاءاللہ. اور ہم جب بھی جتنا بھی اچھا پڑھیں، ہم اردو اسپیکنگ ہے، آپ کوئی پنجابی اسپیکنگ ہے، کوئی پشتو ہے، ہم جتنا بھی کوشش کریں ہم بہت اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر جب بے دھیانی ہوتی پھر ہم سے غلط ہو جاتا ہے. تو ہم اس کا مطلب فل ٹائم ہمیں فوکس ہونا ہے. ایون آپ کو مجھ سے بھی مسٹیکس فیل ہوں گی شاید، اسی لیے مگر ہم نے اپنی کوشش کرنی. کوشش کا اجر ہے، یاد رکھیں، کوشش کا اجر ہے. کوشش جس کو ڈبل اجر مل رہا ہے نا، اس کو بھی اس وجہ سے مل رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. اللہ کو اس سے نہیں ہے کہ اس کی مسٹیکس آ رہی ہے، اور کہہ رہے اللہ سمجھ ہے کہ میرے بندہ کوشش کر رہا ہے، میں اس کو ڈبل اجر دوں گا. کوشش کا اجر ہے. تو لیکن جو شخص تجوید سیکھتا ہے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر زبان کے موٹا ہونے یا کسی اور وجہ سے صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص گنہگار نہیں ہے. اس لیے آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ معذور ہے اور حق تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لیکن اس عذر کے بارے میں خود اس کو اپنا خیال معتبر نہ ہوگا، یہ بات نوٹ کریں. ٹھیک ہے، بلکہ کسی ماہر فن تجوید اور مستند شیخ کی گواہی ضروری ہوگی. اور مطلب یہ کہ آپ خود عذر نہ نکالیں کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتی، میں نہیں، آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے، ہو سکتا ہے ٹیچر آپ کو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ وہ تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکے اور اللہ پاک خوش ہو جائے، تو پھر آنے والے مسائل اور قواعد کو اچھی طرح یاد کریں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. واللہ الموفق والہادی الی سواء السبیل، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہادی ہوگا سیدھے راستے کی طرف. اور اس میں یہ بھی ہے تجوید کی اصطلاحی معنی. اب میں دوہرا دیتی ہوں، میرے خیال سے
کہ تجوید کیا تھا، ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں، عمدہ کرنا اور اچھا کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا؟ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمعی صفات کے ساتھ ادا کرنا. اب ٹیکنیکل اس پہ آ گئی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اس کی بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں تجوید کی ٹیکنیکل وے سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تجوید میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ مخارج کا مطلب ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی لفظ نکل رہا ہے. یعنی کہ لیٹر جیسے با ہے، با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. یعنی کہ با آپ کے ادا کرنے کے لیے آپ کو ہونٹ، مطلب ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. با دیکھتے ہیں، با با با. میم کو بھی دیکھیں، ما ما ما. تو میم کا مخرج اور با کا مخرج جو ہے ہونٹ ہے. اسی طرح باقی لفظوں کے مختلف جگہ ہیں. اور جمعی صفات کا مطلب ہے کہ وہ کیسا ہے، لائٹ ہے کہ ہیوی ہے، موٹا ہے کہ باریک ہے، اس میں غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو ہم یہ پڑھیں گے. اب دیکھیں، اور اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقی تجوید کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کی لائف میں بھی دیکھیں، بعض اوقات میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہے نا؟ کیوں نہیں سنتے؟ اس وجہ سے کہ بعض کا ان بچوں میں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو سالو کیسے کریں. ہم ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیتے، ایک دم سے ان سے فون چھیننا شروع کر دیتے، ان سے کمپیوٹر لے لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو ہینڈل کیسے کریں. یعنی کہ بچے میں کیا صفت ہے، بچے کو کس طرح ہدایت کریں. تو یہ صفات جو ہوتی ہیں نا، اگر ہم جان لیں تو ہم ہر لفظ کو بہترین طریقے سے ادا کریں. جس طرح اگر ہم بچے کو سمجھ لیں، اپنے شوہر کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہو کو، کسی اور کو سمجھ لیں کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے کہ یہ خوش ہوگا، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے کہ ناراض نہیں ہوگا، تو یہ کیسے معاملات کو سیکھیں گے. یہ صفات ہم جانیں گے تو ہم ان لوگوں کو بھی سیکھ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے مسئلے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے نا، مخارج صفات، یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم اب لیٹر کو سیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، ہم اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے کہ ہمارے قرآن ٹھیک ہو جائے گا. اور مخرج کی جگہ مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی حروف کے نکلنے کی جگہ. یعنی مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے علیحدہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ سین ہے، سا. سواد کو بھی میں کہوں سا، یہ تو ایک جیسا ہو گیا، سا نو. یہ فرق ہے، سین کی شکل سواد کی شکل فرق ہے، تو آواز کیوں نہیں فرق ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ سا سو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے جاننی کہ جب فرق ہے تو کہاں سے فرق ہے، کیوں فرق ہے، کیا چیز ہو رہی ہے دونوں کو فرق کر رہی ہے. علماء کرام نے عربی کے 29 حروف کے لیے 5 مقامات کے نشان دیکھے. یعنی جو 29 حروف ہے نا، الف سے لے کے یا تک، وہ 5 جگہ سے، مین جگہ ان کی 5 ہے جہاں سے 17 مخارج نکلتے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ سارے یہاں پہ ہیں. اس کو میں ابھی نہیں پڑھوں گی، میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ الف سے یا تک سب کے الگ الگ وہ ہیں. اور ایون اس میں غنہ بھی ہے، آپ نیچے دیکھیں نا، غنہ بھی ایک ہے، صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غنہ کہاں سے؟ یہ بھی اس کی ہی پکچر ہے جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. مگر میں آپ کو تھوڑا تعارف کرائے تھے کہ یہ دیکھیں، فا، با، میم، واو. دیکھیں سب میم لپ سے بول رہے ہیں نا، فا، با، میم، واو. تو یہ لپ لیٹر ہے، یہ لپس کے پاس ہیں. اسی طرح کچھ لیٹرز حلق کے پاس ہیں، غ، ق، ق، ح، ح، حمزہ، یہ سب. تو ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کہاں رہتا ہے اور وہ کیسا ہے نا. جیسے ہم لوگوں کی معلومات لیتے ہیں کہ کون کہاں رہتا ہے، کیسا ہے. اب بچوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کیسے ہیں، وہ خود کیسا ہے، کدھر رہتا ہے، کیا کریکٹر ہے، کیا اس کی صفت ہے نا. تو یہی چیز یہاں بھی ہے. اور کیوں سیکھیں گے؟ قرآن مذاق نہیں ہے نا. ہم نے شروع میں سیکھا تھا نا کہ رسول جو کیا کہیں گے، قرآن کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ میرے قرآن کو مذاق بنایا ہوتا لوگوں نے. مذاق کیسے؟ کہ اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے تھے صحیح طرح سے نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں ذرا سے لفظ کے فرق کرنے میں کتنا فرق میننگ میں بدل جاتا ہے. ہم دیکھیں ہا اور ہا، اس کو دونوں کو ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں اردو میں، ہا 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 ہا، ہے نا، ایک ہی طرح پڑھتے ہیں. تو اب اسے معنی کتنے بگڑتے ہیں. دیکھیں اگر صحیح پڑھے نا، الح،
अलहम्दु, अलहम्दु इसका मतलब होता है तमाम तारीफें। और अगर हम इसको गलत पढ़ते हैं, यूजली हम अलहम्दु कहते हैं, अलहम्दु इसका मतलब होता है आग का हरारत का खत्म होना या मौत तारी होना, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी अगर हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब क्या होता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और अगर हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मैं वो लफ्ज बोल है ना, कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता मुझे कि ये चीज अल्लाह के लिए अलहम, यानी का मीनिंग को देखें, क्या ये अल्लाह के लिए हो सकती है? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह तो हमेशा जिंदा रहने वाला है। फिर नहर कहते हैं दरिया को, मगर इसको हम नहर कहेंगे तो कुर्बानी करना। इसी तरह नस्र, यानी आप देखें ता सीन स्वाद, ठीक है, ये सब हम सीन की तरह पढ़ते हैं, सा सी। देखिए मैंने एक स्टाइल में पढ़ा, हालांकि सबकी मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। नस्र स्वाद से इसका मतलब होता है मदद, सीन से होगा गेद। अगर इस्म सीन से इस्म, इसका मतलब है नाम, और इस्म ता से होता है इसका मतलब गुनाह। और इसी खास तौर पे इसको देखें, इसको जाल, इसको मैं क्या पढ़ूंगी उर्दू स्टाइल में, जू 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 जू, सबको मैंने आप एक ही आवाज सुनी ना आपने, जुआद है ना, उर्दू में हम कहते हैं जुआद, उर्दू में ठीक है क्योंकि फारसी में जुआद कहते हैं। हम बहुत हमारा बहुत सारी गलती का वजह ये होती है कि हमारा जो एक्सेंट है वो फारसी वाला है, तो उसको जुआद कहते हैं, जुआद पे जू है ना। तो हम सबको अपनी तरफ से जू 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 पढ़ रहे हैं, जबकि ये चारों डिफरेंट लेटर्स हैं, चारों डिफरेंट जगह से बोले जाते हैं, चारों की सिफात डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे यही मैं बात कर रही हूँ सास बहू वाली बातें, हम किसी की 4 बहू हैं, हम चारों को एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हालांकि हर एक अपना मिजाज होता है। और जब हम एक तरीके से ट्रीट करते हैं, हम कहते हैं अच्छा फलानी बहू तो ने तो कुछ भी नहीं कहा था, और ये वाली इस पे जवाब दे गई। बच्चों में भी कि इस बच्चे को तो मैं कुछ कहती हूँ तो ये कुछ भी नहीं कहता, और दूसरे को कहती हूँ तो ये एकदम से गुस्से में आ जाता है। क्यों? हमने उसकी सिफात को नहीं जाना, हम उसको सही तरह नहीं अदा किया, है ना। अच्छा, तो ये बात है, ये हमने जब यहाँ पे भी करते हैं तो हम यहाँ भी यही काम करते हैं। और अल्लाह के कलाम के साथ यहाँ भी पढ़ते हैं जल्ला 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 जल्ला, हालांकि वल्ला व जलील हुआ, जलील के भी देखें ना, दुआद लाम लाम नजर आ रहे ना, यही वर्ड। और फिर से हो गया जल्ला, वो फिसला, फिर तोए जोए वाला वल्ला वो हो गया, और फिर बोल, ये दुआद एक्चुअली वल्ला वो गुमराह हुआ, बौलीन भी इसी से है ना। तो और इसी तरह जो कल्ब, सारा नहीं देखते बता दी, कल्ब जो कौफ 2 नुक्तों से होता है, उसको भी हम कल्ब कहते हैं, दूसरे भी कल्ब कहते हैं। कल्बुन का मतलब दिल, एंड कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता। अगर मैं किसी को कल्बुत यानी कि मैं कहूँ कि तुम मेरे दिल की तरह हो, तो मैं उसको कहूँगी कल्बी, यानी कि तुम मेरे दिल की तरह हो। मगर उसको गलती से मैंने क्या कल्बी कह दिया, तो फिर आप खुद सोचें क्या मतलब होगा। इसी तरह हम कुल कहते हैं कह दीजिए को, और कुल कहते हैं खाइए को। इतने ज्यादा फर्क जो हम करते हैं, क्यों? सिर्फ हम गलती से सही नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, सही नहीं पढ़ रहे, तो इसको हमने ठीक करना है। अब इवन आप देखें, ये भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम सूरह फातिहा कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज में, उसमें अब ये मोटी मोटी गलतियां जो हैं हम 19 करते हैं, अभी और भी करते हैं, बट मोटी मोटी गलतियां 19। जैसे मैंने कहा ना, रहमान हा को ये हा पढ़ दिया, इधर हा को इधर ये हा पढ़ दिया, यहाँ भी यही किया। आलमीन आइन था, उसको मैंने अलिफ से बना दिया हमजा, आलमीन। इसी तरह तस्ताइन था, आइन को हमजा पढ़ दिया। इस तरह स्वाद था, सुई रा को सीरा, हम कहते हैं एह देना सिरातल मुस्तकीम, ता यहाँ ते भी हमने मतलब ते कर दिया, तो को ता बना दिया, फिर यहाँ भी तो बना दिया, जाल को जा बना दिया, फिर अनअमता देख हम अनअमता कहते हैं ना, एक्चुअली अनअमता इसको बल्कि अनअमतू भी कह देते हैं, वो का मतलब होता है कि मैंने नाम किया। इस तरह बहुत सारी गलतियां मैं आपको बता दिया, देखें सिर्फ वो बताइए जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी गलतियां इस सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी नमाज कैसे कबूल होगी। बाज़ उलमा तो कहते हैं जिसकी सूरह फातिहा सही नहीं, उसकी तो नमाज ही कबूल नहीं हुई, बाज़ उलमा ऐसे भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। अब बस ये आखिरी इस पे रखते हैं कि हमने क्या करना है, ये ओवरऑल व्यू है कि कोर्स पे हमने क्या क्या करना है, मुख्तसर सा जायजा।
ہم تجوید پڑھیں گے، یعنی تجوید میں بات ہے نا مخارج اور صفات، یعنی کہ کوئی بھی لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس میں کیا صفت ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں کیوں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو سکھا نہیں ہوتا، اپنے ہسبینڈ کو، کسی کو. آج ہم سیکھیں گے کہ ہم جیسے اس میں بھی اور اپنے گھر پہ بھی ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے مسئلے کیوں بگڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی کو سمجھا نہیں ہوتا. آج ہم اس تجویز کو بھی سمجھیں گے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھنا کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی ہم نے سمجھیں کہ مخارج اور صفات تجوید کے برابر ہے تجوید کے. یعنی کہ تجوید کیا ہے، مخارج اور صفات، اور ترتیل کیا ہے، یعنی یہی تجوید. اور وقف کے معرفت، یعنی کہ اپنے وقف کے کہاں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، یہ سب اس کو ترتیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابتدا کے اقتسام، یعنی کہ کس طرح ہم ابتدا کریں گے کسی بھی لفظ کو، یہ آیت کو شروع کریں گے تو کس طرح ہم شروع کر سکتے ہیں. 2-3 آیت جڑی ہوئی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح شروع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدا کی اقسام. اسی طرح اس نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر لحن سیکھیں گے، یہ غلطی، یعنی جو اپنے ابھی اوپر پڑھا نا کہ ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس کو لحن کہتے ہیں. اور لحن بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. لحن جلی، یعنی کہ جو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قلب کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے، ہارٹ، دل، اور قلب کتا، یعنی ایسی مسٹیک جس سے میننگ ہی بدل جائے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں. اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں مگر اس سے خوبصورتی خراب ہوتی ہے کلام کی، یعنی کہ اس سے معنی تو نہیں بگڑتے مگر خوبصورتی خراب ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا اق، کہنا تو ایسا چاہیے بٹ میں کہہ رہی ہوں اق، اس سے خوبصورتی خراب ہوئی کلام کی، تو میننگ نہیں بگڑے. تو یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ہے تھوڑا سا تعارف. اور پھر یہ کہ ہم یہ سیکھیں گے اور پھر ریزن بھی ڈھونڈیں گے اس میں. تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ العزیز ہماری کلاسز میں کور ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کو تو خاص طور پہ میں پریفرنس دوں گی. جب ہمارے اس روم میں آئیں گے تو ان سے سوالات میں کروں گی، آپ سے بھی کروں گی جو کہ وہ ہے رجسٹرڈ نہیں بھی ہے، مگر میری پہلی پریفرنس یہی ہوگی کہ میں ان سسٹر سے پہلے بات کروں، وہ سوالات کروں کوئی بھی کہ جو کہ رجسٹرڈ ہیں، جو ماشاءاللہ مجھے بھی نظر بھی آ رہے ہیں، ابھی میں نے ان کو دیکھا. تو آپ سبھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو 2 میرے پاس گروپ ہیں، ایک سکینہ گروپ ہے جس میں رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو دوسرا ہے ذکر اللہ ہے، اس میں بھی باقی اسٹوڈنٹس ہیں. تو دونوں جگہ ہی انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر ہوگی، اور کتاب بھی شیئر ہوگی، اور کچھ نوٹس بھی شیئر ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ جو شیئرنگ ہوگی میری انشاءاللہ سکینہ گروپ میں ہوگی. اور کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے. اور مگر یہ کہ مین زوم کی کلاس میں جو ہوگا یہاں پہ میں کوشش کروں گی ان کے جواب دوں کہ جو کہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے پہلے انہی کے لیے ہوگا. اور باقی ذکر اللہ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ کلاس کو اٹینڈ کریں گے ریگولرلی. جو اگر زوم پہ آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر زوم پہ نہیں آ سکتے تو ریکارڈنگس انشاءاللہ اویلیبل ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کلاسز جو ہوتی ہیں پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو کہیں کہیں نماز کے ٹائم ہوتے ہیں، کہیں سونے کے ٹائم ہوتے ہیں. تو اس بات کا مجھے بھی خیال ہے. تو آپ لوگ یا تو لائیو آئیں گے تو بیسٹ ہوگا، آپ خود ہی لائیو فوراً کوشچن بھی کر سکتے ہیں، کچھ آنسر بھی دے سکتے ہیں، مگر یہ ایک ریکارڈنگ سے سننا ہوگا. اور آپ میں سے کوئی والنٹیئرلی اگر کوئی چاہے تو ذکر اللہ گروپ جہاں پہ رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں وہاں بھی اس کو گروپ کو چلا سکتے ہیں، ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اور میں ان کی ہیلپ بھی کر سکتی ہوں. مطلب مگر یہ کہ وہاں پہ میں مینلی ڈائریکٹ کام نہیں کر سکوں گی، میرا ڈائریکٹ فوکس سکینہ گروپ میں ہوگا. اور جو اور بھی ہیں آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو کرا لیں. اور یہ ہے کہ اس کے بعد جو رجسٹر ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ العزیز ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے آپ کو خود بہتر فیل کریں گے. سسٹر آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹائپ کر کے بھی کسی کو کچھ لکھنا ہے تو لکھ دیں انشاءاللہ العزیز. اور سب سے پہلے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس میں سے اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. اور اس کے علاوہ پھر میں سسٹر کریمہ ہیں ان کا بھی ہے، کیونکہ پہلے آپ بتا دیں کسی کو کوئی بات کرنی ہے
تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ میں باقی اب آپ کی باری ہے کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بک کی پی ڈی ایف آپ شیئر کریں گی؟ میں رجسٹرڈ ہوں روحینہ. جی جی جی, بک کی بھی پی ڈی ایف شیئر کروں گی, اور یہ جو آج سے ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کروں گی, اس کی پی ڈی ایف بھی شیئر کروں گی. اور اس کی پی ڈی ایف کو میں دیکھتی ہوں کہ کہاں کہاں شیئر کروں گی, مطلب سکینہ گروپ میں تو ہونا ہی ہے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور باقی لائیو باقی جی آپ اس سکینہ گروپ کے علاوہ بھی ایک الریحان گروپ ہے ہاں جی تجوید کا, اور یہ ایک ہی ہے سارے؟ ہاں جی, سب میرے ہی گروپ ہے اور سب جگہ تو وہی میں ہیں. مطلب سب میں ایڈ ہوں, تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میں اگر 2 اور چھوڑ دوں صرف اس میں رہوں تو ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بالکل بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو جزاک اللہ. ریپیٹیشن نہ ہو نا. تو جو بھی ہے آپ جی, میں اور سب پھر بھی کنفیوژن ہوتی ہے. بالکل بالکل, میں تو شروع میں میسج کیا تھا کہ آپ جو بھی ہیں جی سکینہ گروپ والے تو بے شک وہ کہیں اور سے چھوڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ کسی اور کو کوشچن ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلاس جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہوگی؟ نہیں جی, صرف تھرسڈے کو ہے, اور ٹائمنگ میں نے کلاس وہاں پہ شیئر کیے تھے. پاکستان کا جو 6:30 ہے, باقی لوگ اپنے حساب ٹھیک ہے, سے دیکھ لیں. ایک جزاک ہی اللہ. کلاس وہی ہے کہ, اور اس آسان ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور دیکھیں جو بھی سکینہ گروپ میں آ جائیں گے نا, یہ رجسٹر جو ہوں گے ان کے لیے اور بھی آسانی ہوگی کہ ان کو ہوم ورک بھی شیئر ہوگا. اس سے ہماری اپنی تیاری ہوگی. جتنا ہم ہوم ورک کرتے ہیں نا, اس سے ہمیں زیادہ اچھا فائدہ سمجھ آتا ہے. اور اگر ہوم ورک نہیں کرتے نا تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ العزیز. کوئی اور؟ السلام علیکم آنٹی, میں راوی بول رہی ہوں. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آنٹی یہ ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ صرف آپ کے سلائڈس یا کوئی ٹیکسٹ بک بھی ہے؟ ٹیکسٹ بک ایک ہے نا, ایک ابھی بتائی قول السدید اردو میں ہے, مگر یہ کہ آپ کے لیے پھر میں انگلش کی کوئی ڈھونڈ لوں گی, آپ کو میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. جی انگلش اور میں, پھر اور یہ سلائڈ جی سو بک ہے, اور پھر یہ سلائڈس جو آپ جی بناتے ہیں رائٹ جی اس کے؟ انشاءاللہ العزیز. اور میں کوشش کروں گی اوکے کہ پھر ایسا ہو کہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو. تو انگلش کے بھی اوکے انگلش کی بکس تو میں آپ کو شیئر کر دوں گی. باقی لوگوں کے لیے میں انگلش میں بھی شیئر کر دوں گی. اچھا وہ آپ نے بات کر لی, تاکہ جو اردو کا جس کو پرابلم ہے تو وہ انگلش میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر آنٹی. تھینک یو. وہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی مجھے پوچھنا تھا کہ اس میں ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے؟ جی انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوں گے, مگر آسان ہوں گے, آپ فکر نہ کریں. دیکھیں وہی بات ہوئی نا, اللہ نے کہا نا ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا. تو میں نے آپ کو بات کی نا, اللہ نے جب قرآن آسان بنایا تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز آسان بنائی ہے. بس کوشش شرط ہے, کوشش شرط ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ, اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہے نا, آپ سب لوگ گروپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی مشکل سمجھتا ہے نا کہ میں اکیلا کیسے پڑھوں گا, تو اس کا گروپ بنایا جا سکتا ہے. خود بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں. تو آپ اس پہ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. گروپ سٹڈی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اب تو زوم پہ بھی اور ایون واٹس ایپ پہ بھی گروپ سٹڈی ہو سکتی ہے. یعنی گروپ پر کال ہو سکتی ہے, ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, آڈیو بھی ہو سکتی ہے, اور ویسے بھی چیٹ میں بھی. تو اگر کسی کو ہو تو گروپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اوکے صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ اچھا سسٹرز, آپ کوئی اور بھی اگر ہے نا, پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا. میں اس میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سب کو پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ مل جائے گا. آج کا پی ڈی ایف بھی سب کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز. جی, اور سسٹر کریمہ آپ نے کوشچن کیا, آپ کا مائک بھی آن ہے, ہینڈ بھی ریز ہے. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہتی ہوں کہ یہ کلاس بھی جوائن کرو, لیکن تھرسڈے کو ہمارے پشتو تفسیر کلاس بھی لائف ہے نا, تو مجھے ایڈوائز دے کہ میں کیا کروں. وہ اس کی بھی ریکارڈنگ آ رہی ہے کہ میں وہ جوائن کروں یا یہ؟ آپ دونوں کو جوائن کریں. دیکھیں علم تو جتنا بھی سیکھیں گے فائدہ ہوگا. اور دوسرا میں آپ کو کہا ہے نا
کہ اس کی ریکارڈنگ ہے, آپ وہ بھی 9 آج بجے. نہیں, اچھا کل سن ہاں لیں ہاں آپ, ٹھیک ہے, کل دیکھ لیں آپ ریکارڈنگ, تو اچھا ٹھیک. پرابلم تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں ہاں کوئی یہ کہ کبھی لائف کلاس میں اور بھی, کیونکہ اکثر اسٹوڈینٹس سسٹر سوال پوچھتے ہیں نا, اس سے بھی آدمی سیکھتے ہیں. تو جی چلو ہماری جو پشتو تفسیر ہے نا وہ 9 بجے میں شروع ہوتے ہیں. تو آپ کا ہاں, تو یہ کورس جو ہے نا یہ 1 گھنٹے کے لیے ہے. وہ 1 گھنٹہ تو کم ہوگا, برابر. زیادہ ہوگا, بلکہ تھوڑی سی بریک بھی ہوگی, ٹھیک ہے, باقی سب بریک بھی ہوگی اور تھوڑا زیادہ. جی 9:30 بجے سے کب تک یہ کلاس چل رہی ہے مے تجوید بی کا؟ مے بی 11 بجے, مطلب 1.5 hour مے بی. اچھا چل, تو وہ تفسیر کا بھی ریکارڈنگ آ رہی ہے, اس کا بھی. تو میں رجسٹر کیسے کروں, کہاں سے رجسٹر کروں؟ آپ کس گروپ میں ہیں میرے ساتھ؟ اچھا وہ اسی گروپ سے. ٹھیک ہے, اس جزاک گروپ میں اللہ. آپ ہیں نا, تو وہاں پہ میں نے شیئر کیا نا رجسٹر ہونے کا. آپ کسی گروپ میں ہیں میرے ساتھ؟ آپ مجھے پتہ نہیں, مجھے یہ لنک آ رہی ہے, تو آج میں نے کہا تھا چلو تجویز ہے نا کہ آج نہیں تجویز شروع ہو گئے نا شروع سے. میں چاہتی ہوں کہ میں شروع سے یہ اسٹوڈنٹ بن جاؤں, جی, شروع سے. تو میں ایسا کرتی ہوں, میں چیٹ میں وہ اپنا فون نمبر لکھ دوں گی, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, جو بھی ہے نا ٹھیک, مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, جزاک اللہ خیر. وہی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے سسٹر جی آپ؟ اللہ شکر الحمدللہ. جی سسٹر جی, میں نے نمبر 2 تجوید کی تعریف میں پوچھنا ہے. پوائنٹ نمبر 2, وہ جو باوجود قدرت کے تجوید کو ترک کر کے بھی عملی میں مبتلا ہیں, ان کا مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں. میں یہ قدرت ہے, یعنی کہ ان کے پاس جی قدرت مینس کہ ان کے جی پاس وسائل ہیں, یا خود بھی جی پڑھ سکتے ہیں, اور ان جی کے پاس وسائل بھی ہیں, یعنی اگر وہ چاہیں جی تو کر سکتے ہیں, جی پر جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے, بس موڈ جی, نہیں تو ہے. پھر ان کا کوئی پنش تو نہیں ہے, یعنی کہ دیکھیں وہ ہوگی؟ گناہ گار ہیں, اوہ, ٹھیک ہے, گناہ گار ہیں. دیکھیں آپ اگر سپوز بچے, ان کو ہم جی پورا کام سمجھا دیں, سمجھا دیا, اچھی طرح سمجھا دیا, اور اس کے بعد وہ غلطی کریں تو ہمیں غصہ آتا ہے. جی مگر کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا, اور وہ دیکھیں کسی بچے کو ہم نے کہا پانی لے کے آؤ ہمارے لیے, اب وہ ایک بچہ ہے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے, لے کے آ رہا ہے کہ میں نے دینا ہے ماما کو پانی, اور دوسرا بچہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں لا رہا, میرے پاس موڈ نہیں ہے, میں کام کر رہا ہوں, میں گیم کھیل رہا ہوں. تو آپ کیا خیال ہے, آپ خود سوچ لیں. وہ کر سکتا ہے نا, وہ نہیں کر رہا ہے, اور جی. گیم کھیل رہا سسٹر ہے, یعنی جی, کہ ایسی ایک بات. اور کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم اپنے بہن بھائیوں, اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں تو وہ یعنی کہ نہیں سن رہے, تو پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تو نہیں ان کو پنش کیا جائے گا, یا کیسے ہوگا, کیسے سمجھائیں ان کو, تھوڑی سی کیسے کوئی سمجھائیں ٹپ. آپ ان کو؟ ایک سب سے پہلے تو یہ کورس بھیج دیں, پھر یہ بھیج دیں, ایک مطلب ایک حجت یہ تمام ہو جائے گی کہ آپ نے ان کو جی ایک لنک بھیج دیا, کوئی بھی کورس جی بھیج دیں, میرا ٹھیک یہ ہے. نہیں کہہ رہی کہ میرا بھیجیں, کوئی بھی جی بھیج دیں, اور ان کو یہ امپورٹنس, یہ جیسے حدیث وغیرہ ہے, یہ جو آج کا PDF وہ بھیج سکتی ہیں, جی اس کا وہ پارٹ بھیج جی سکتی ہیں کہ جو اس میں لکھا کہ جان بوجھ کے کرنے والے کا کیا, بلکہ ان کو انکریج کرنے کے لیے وہ پورے ہی بھیجیں کہ جو کوشش کر کے بھی غلطی کر رہا ہے اس کے لیے اجران ہے. تو انشاءاللہ العزیز وہ انکریج ہوں گے, مے بی وہ دل میں چاہ رہے ہوں مگر کسی وجہ سے نہیں کر سک رہے ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ وہ چاہ دیں, تو آپ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں, پھر ان کو بتائیں, اور اس کے بعد بھی کہتے رہیں طریقے سے, پیار سے, محبت سے, کبھی ٹیکسٹ بھیج دیا, کبھی کچھ, آپ کی حجت ہو جائے گی, اور مے بھی کسی وقت وہ آ جائیں, اللہ کرے, کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ کی ذات میں, اور آپ تو ہیں ہی نہیں نا. جی جی ہاں جی, تو انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. وہی ہے. جزاک دنیا میں. السلام علیکم. انشاءاللہ العزیز. اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا اور ہے کچھ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ میں سے بھی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ. میم وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ شکر, آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. زوبیہ بات کر رہی ہوں میم, بہت خوشی ہو رہی ہے دوبارہ سے آپ کے ساتھ نئی کلاس میں آنے کی. تو مجھے بھی خوشی اور ہوئی آپ کو نام دیکھ کے, الحمدللہ. جی, اور پچھلے والا جو ہم لوگوں نے کورس آپ کے ساتھ انیشیل کیا اس سے بہت زیادہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی. میں نے صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ حفظ کی بھی کوئی کلاسز جیسے ہم پہلے کرتے تھے, کیا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوں گی؟ کیونکہ ہماری سورہ اعلیٰ جتنی آپ نے کروائی تھی بس وہ پھر اتنی ہی رہ گئی, کمپلیٹ نہیں ہو پائی.
تو کیا وہ الریحان والے دونوں گروپ لیو کر دوں میں؟ اس میں ابھی حفظ وغیرہ نہیں ہو رہا، یا ان کو میں ابھی اس میں رہوں؟ ابھی فی الحال تو حفظ نہیں ہے، حفظ تو میں نے پورا 30 سپارہ کرا دیا تھا، وہ پڑھا میں نے، نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ۔ اچھا اچھا، وہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ شاید پتہ نہیں کیا ریزن تھی، مجھے بھی یاد نہیں، شاید رمضان میں کروایا تھا، اس وجہ سے جی نہیں جی میں کر پائی، کیونکہ دورہ قرآن بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پھر چلے میں پھر وہ انشاءاللہ نیٹ سے اپنا کمپلیٹ کر جی لیتی ہوں۔ بالکل، وہ حفظ نہیں تھا، وہ تھا کریکشن کا تھا، حفظ کا نہیں جی تھا، حفظ کا دوسرا تھا، کچھ اور تھا، وہ ڈفرنٹ تھا، وہ ذکر جی اللہ وہ میں ہم تھا۔ کر رہے تھے نا، دعائے استخارہ اور مختلف، جب ہم یہ مخارج پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ ہم چھوٹی صورتیں بھی حفظ کرتے تھے، جی اور بالکل پھر بالکل۔ جیسے ٹیسٹ ہوتا تھا، تو اس میں بھی سیم ٹیسٹ کا آپ رکھیں گے کہ جو ہم پڑھیں گے اس کا بعد میں ٹیسٹ بھی ہو، تاکہ پتہ چل جائے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بالکل کتنی بالکل، ہمیں اس میں تو بلکہ زیادہ میں خیال کروں گی، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کو جس سے میں نے رجسٹر کیا، میری آپ ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوں گے، آپ کا یہ گھبرانا کسی نے گھبرانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ السلام اللہ سے علیکم، جزائے خیر دی۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اتنی دیر سے جو ہے نا تھوڑا سا بیزی بھی چل رہی تھی، اور آپ کا پوری اس کے اوپر میرا وہ تھا کہ میں فوکس تھا کہ میں کوئی چیز مس نہ کر دوں۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور آپ ہمیں قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں پورے اترے انشاءاللہ تعالی۔ آمین آمین بس بالکل دل سے، اور ایسا دل چاہتا ہے کہ بس روح کے اندر اتر جائے کسی طریقے سے۔ آمین اور آمین۔ جب سے یہ پتہ چل گیا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا جب تک شعور میں نہیں آتا تو آپ کی ہر غلطی معاف ہوتی رہتی ہے، جی بٹ جب شعور میں آ گیا تو پھر ہر غلطی، میں نہیں بتا سکتی آپ کو کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہ آ رہا ہو، اور ہم بالکل اگر میں کیونکہ ابھی اس میں کافی عرصے سے چل رہی ہوں، کوشش میں ہوں، میں لگی ہوئی ہوں، تو مجھے ہر ورڈ کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کا مخارج صحیح تو نہیں، غلط تو نہیں کر دیا، ہم نے کہیں، مطلب اس چیز سے مجھے بڑا اب خوف آتا ہے، اور میں کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی آمین بہت راضی ہو آمین انشاءاللہ بس آپ آمین ہماری آمین۔ دعا کیجیے گا کہ ہم جب آپ کے ساتھ شامل ہوئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، اور اس آمین تاکہ ہم بھی آگے لوگوں کو سکھا سکیں، پڑھا آمین سکیں، اپنے دوسروں کو نہ بھی سکھائیں، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں، پڑھا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ آمین بس ابھی جو ہے نا یہاں سعودی عرب کے حساب سے اب میرے روزے کا بالکل ٹائم ہونے والا ہے، 1 منٹ رہ گیا، اور میں اس مڈ میں اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی اور آپ کا لیکچر بھی سن رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں روز حالت میں اس کو اسٹارٹ کریں۔ ایکچولی میم ہم لوگوں کا یہاں پہ جو ہے نا اب ٹائم اوپر ہوتے جا رہے ہیں نا، تو اب بس روزے کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت، تو تھرسڈے کو جی 4:30 سے ہم لوگوں کا ٹائم بس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو لیکن انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ کوئی کلاس نہ مس ہو، اور انشاءاللہ اگر کچھ ہوا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیا کروں گی، تو بالکل بالکل آپ گروپ میں ڈالیں گی، اور جی بالکل، بس بس اللہ آپ تعالیٰ اپنے سے ساتھ نا کھجور ساتھ رکھیں، کلاس میں بھی رکھیں، اور جی میرے ہاتھ میں، جی میرے ہاتھ میں بس کھجور میرے ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے جو ہے نا بات ضرور کروں گی، اس لیے میں کھجور لے کے اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہوں الحمدللہ، کہ بس اس ہمیں کے ساتھ میں کھولوں۔ چلیں میم جزاک اللہ خیرن، وہی ہے کہ میرا اللہ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ سب کے لیے خوش رکھے، اور آمین آمین۔ اللہ سب کے لیے کرے، بس آپ روزے میں ہیں، سب کے لیے دعا کرے، اللہ سب کی جی دلی بالکل مرادیں پوری ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اور آمین جو سفر میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اسے ہم تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین مجھے ثم بھی ذمہ آمین، داری سنبھالنے والا بنا دے، سب کے لیے آمین آمین۔ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے آمین ثم آمین، بہت صحت کے ساتھ، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ آمین۔ آمین آمین اللہم آمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ وہی ہے کہ انشاءاللہ میں باقیوں سے بھی امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کورس کو پراپر جوائن کریں، دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب ہوتا ہے نا کہ رجسٹر نہیں کرتے تو ہم کسی وقت بھی چھوڑ بھی سک رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو بہت زیادہ لنک کچا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حلقے میں ہوں گے، مل کے کام کریں گے، کام فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
جی میم ابھی آپ ابھی کو جو میرا نام پتہ سسٹر چل گیا بات کر رہی تھی 6 مہینے کی طرح حالت میری ہے میم اور مجھے آپ بہت زیادہ اس کی محنت کی ضرورت ہے، لیکن میں بھی کافی عرصے سے اس کے انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی انشاءاللہ اچھا سا گروپ ملے جس میں تجوید سیکھوں. اللہ نے سن لی انشاءاللہ. اچھا سسٹر آپ کیا کہہ رہی ہیں سسٹر انشاءاللہ. لبنہ؟ آپ کو جی بس آپ کو میرا نام پتہ چل گیا. میں نے یہی کیونکہ میں اسٹارٹ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہا تھا ڈبل اے کے ساتھ، تو میں نے کہا پتہ نہیں اب آپ کو میرا نام پتہ چلے گا نہیں تو نہیں ہے اب ڈبل اے اطمینان ہو لکھا گیا. ہوا نا آپ نے. چلیں جی جزاک اللہ. چلو وہی ہے کہ جزاک اللہ. میں جا رہی ہوں روزہ کھولنے جی انشاءاللہ جی نیکسٹ تھرسڈے کو پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی چلیں جزاک جزاک اللہ خیرن. وہی کہ اگر کسی اور کو بھی کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس پہ اختتام کرتے السلام ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلوشا کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ شکر الحمد للہ شکر ماشاء اللہ. آنٹی باجی بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کے ساتھ دوبارہ کلاس میں شامل ہونے کی. الحمد للہ اللہ تعالیٰ سب کو جوڑ کے رکھے. آپ کی بیٹی ہے ساتھ؟ آمین. آمین. نہیں میرا بیٹا ہے. اچھا آنٹی بول رہے ہیں. میں اپنی مدرسے میں بیٹی ہوں، ساتھ ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں. سن رہی ہے آپ کی باتیں. کینیڈا کروا لی تو بھی میں نے بولا ہمارے تو روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سب ٹائم کرے گا. تو یہ ٹھیک ہے الحمد للہ. ان شاء اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ جو حدیث انشاءاللہ. جی باجی انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. جزاک اللہ خیر کثیر. وہی ہے کہ سسٹر روہینہ آپ نے کچھ کہنا ورنہ بس بند کرتے ہیں میرے خیال سے. جی آپ ہی بس میں صرف یہی کہہ رہی تھی کہ خوشی ہو رہی ہے کہ اور بھی پٹھانوں کو دیکھا ہے. میں خود بھی پٹھان ہوں تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ سیکھا تھا تو وہ ظاہر تلفظ کو صحیح نہیں ہے، جی الفاظ مخارج وغیرہ. تو جی اسی لیے میں اس کی تگ و دو میں تھی کہ مجھے کوئی صحیح پلیٹ فارم ملے جس سے میں باقاعدہ عربک اس میں سیکھوں نا، جیسے وہ لوگ مخارج ادا کرتے ہیں. جی جی تو جی الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ توقع ہے کہ میں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ جاؤں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. چلیں انشاءاللہ العزیز پھر کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ باقی لوگ انکریج کروں گی کہ آپ لوگ رجسٹر ہو جائیں. جزاک اللہ خیر کے سب کا آنے کا اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. ہم سب کے دل میں جو بھی چھپی خواہشات ہیں جو ایس پوری کروائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ کورس سیکھنا آسان کرے، سکھانا آسان کرا دے. اس قرآن کو ہمارے دل میں دل کی بہار بنا دے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ہمارا سفارشی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جس کے بارے میں وسلم گلا کریں گے کہ انہوں نے اس کو قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، اجران عطا فرمائے. اجران آپ لوگ اپنے دل پہ لکھ لیں. اجران ڈبل اجر انشاءاللہ. جزاک اللہ اور خیر آپ کے کثیر. ساتھ وہاں پہ بھی اللہ نصیب کرے. آمین آمین آمین. آمین ثم آمین.